आदाब। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर मुबारक अली के मजमून उलमा और साइंस पर गुफ्तगू की थी। आज के नसरनामे में हम उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मुबारक अली के एक और मजमून पर गुफ्तगू करेंगे जिसका उन्वान है उलमा और मुआशरती मसाइल। सोचिए, क्या मुआशरती खराबियां सिर्फ वाज, फतवा और ममानियत से ख़त्म हो सकती है? क्या लोगों को ये कह देना काफ़ी है कि फ़लाँ रस्म गैर इस्लामी है, फ़लाँ त्यौहार नाजायज़ है, फ़लाँ अक़ीदा तोहम परस्ती है? या फिर हर रस्म, हर अक़ीदे और हर समाजी रवैये के पीछे कुछ मुआशी, सियासी और नफ्सियाती असबाब भी होते हैं? और अगर उन बुनियादी असबाब को तब्दील ना किया जाए तो क्या महज डांट, धमकी और वाज से मुआशरा बदल सकता है? ये मजमून उलमा के अकायद पर बहस से ज़्यादा तारीख़ में उनके समाजी और सियासी किरदार का तज्ज़िया करता है। डॉक्टर मुबारक अली का बुनियादी सवाल ये है कि उलमा ने मुआशरे के मसाइल को किस हद तक हल किया और किस हद तक बाज़ मसाइल को ज़िंदा रख कर अपनी मजहबी और समाजी अहमियत बरकरार रखी। ये एक सख्त सवाल है, मुश्किल सवाल है। इससे इत्तेफाक भी किया जा सकता है और इख्तिलाफ भी, मगर इसे नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर मुबारक अली अपनी बहस का आगाज़ सल्तनत दिल्ली के ज़माने से करते हैं। उनके मुताबिक इब्तिदाई मुसलमान हुक्मरान हिंदुस्तान में फातेह की हैसियत से आए थे। उनकी सियासी ताकत फौज और तलवार पर कायम थी, इसलिए उनके और मकामी हिंदू आबादी के दरमियान ताल्लुक बराबरी का नहीं बल्कि फातेह और मफ्तू का था। उस माहौल में बाज़ उलमा की कोशिश ये थी कि मुसलमानों की सियासी और सकाफती अलहदगी कायम रहे। हिंदू मजहबी त्यौहार खुलेआम न मनाए जाएं, उनकी रसूमात को मुसलमान मुआशरे में दाखिल होने से रोका जाए और दोनों ग्रोहों के दरमियान वाज़े फासला बरकरार रहे। लेकिन तारीख एक जगह मुंजमद नहीं रहती। मकामी लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया तो वो मज़हब तो बदलते थे, मगर अपनी ज़बान, लिबास, खाने, शादी ब्याह की रसूमात और तहजीबी आदात फ़ौरन तर्क नहीं करते थे। यूं हिंदुस्तानी सकाफ़त आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम मुआशरे का हिस्सा बनती गई। सलातीन के आखिरी ज़माने और अफ़गान हुकूमतों के दौर में ये इश्तराक मज़ीद बढ़ा। डॉक्टर मुबारक अली ख़ास तौर पर भक्ति तहरीक का जिक्र करते हैं। भक्ति तहरीक शाही दरबार से नहीं, आवाम और निचले तबकों से उभरी थी। उसके बहुत से रहनुमा उन ज़ातों और पेशों से ताल्लुक़ रखते थे जिन्हें मुरव्वजा समाज ने कमतर समझ रखा था। उस तहरीक ने मजहबी नफ़रत के बजाय मोहब्बत, मुसावात और इंसान दोस्ती पर जोर दिया था। यही वो ज़माना था जब हिंदू और मुसलमान तहजीबें एक दूसरे के करीब आने लगीं। बाद में मुग़लों की आमद के साथ वस्त एशियाई और ईरानी सकाफ़त का असर दोबारा बढ़ा, लेकिन अकबर ने दरबार को हिंदुस्तानी माहौल से हम आहंग करने की कोशिश की। उसके दौर में मजहबी रवादारी, मकामी रसूमात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मुकालमे को जगह मिली। डॉक्टर मुबारक अली के मुताबिक यही पॉलिसी बाज़ उलमा के लिए परेशान कुन थी, क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के करीब आ जाते तो मजहबी शनाख्त की सख्त सरहदें कमज़ोर पड़ सकती थी। डॉक्टर मुबारक अली यहाँ शेख अहमद सरहंदी का जिक्र करते हैं, जिन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहा जाता है। अहमद सरहंदी अकबर की मजहबी पॉलिसियों और सकाफती इश्तराक के सख्त मुखालिफ थे। अपने ख़त में शेख फरीद को मुखातिब करते हुए उन्होंने लिखा, इस्लाम की इज़्ज़त कुफ्र और काफिरों की खारी में है, उन्हें कुत्तों की तरह दूर करना चाहिए। ये अल्फाज आज के सामीन को और कारी को सख्त तौहीन आमेज़ और परेशान कुन महसूस होते हैं, लेकिन डॉक्टर मुबारक अली उन्हें उस ज़माने की उस सियासी सोच के तनाजुर में रखते हैं जिसमें मजहबी शनाख्त को हुक्मरान तबके की सियासी ताकत से जोड़ दिया गया था। मुसन्निफ के मुताबिक अकबर की रोशन ख्याली का मकसद मफ्तू आबादी को मजहब के नाम पर जलील किए जाने से बचाना था, मगर ये पॉलिसी उन उलमा को कबूल न थी जो मुस्लिम इक़्तिदार और मजहबी बरतरी को एक ही चीज़ समझते थे। यही रवैया डॉक्टर मुबारक अली को शाह वलीउल्लाह की बास तहरीरों में भी नज़र आता है। अतहर अब्बास रिजवी की किताब शाह अब्दुल अजीज़ के हवाले से वो शाह वलीउल्लाह का ये मुतालिबा नकल करते हैं कि
تمام مسلمان شہریوں کو یہ حکم دینا چاہیے کہ کافر اپنے تہوار کھلے عام نہ منائیں، جیسے ہولی اور گنگا میں نہانا۔ شاہ ولی اللہ مسلمانوں کی تہذیبی شناخت کو مقامی ہندوستانی ثقافت سے الگ رکھنے کے حامی تھے۔ ان سے منسوب ایک تحریر میں کہا گیا، مسلمانوں کو خواہ وہ کسی ملک میں اپنی ابتدائی زندگی گزاریں، اپنی وضع قطع میں اس ملک کے مقامی باشندوں سے قطعی جدا رہنا چاہیے اور اپنی عربی شان اور عربی رجحانات میں ڈوبے رہنا چاہیے۔ یہاں ڈاکٹر مبارک علی ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی مذہب مختلف ملکوں اور تہذیبوں میں پھیلتا ہے تو کیا اس کے ماننے والوں کو مقامی زبان اور ثقافت اور سماجی روایات سے مکمل طور پر الگ رہنا چاہیے، یا ہر مذہب نئی زمین میں مقامی تہذیب کے ساتھ ایک نیا ثقافتی رشتہ قائم کرتا ہے؟ مضمون کا ایک اہم حصہ انگریزوں کی فتح کے بعد پیدا ہونے والے مذہبی مسائل سے متعلق ہے۔ علماء کے سامنے سوال آیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اگر دارالحرب ہے تو کیا ہجرت کی جائے؟ کیا جہاد کیا جائے؟ کیا انگریز حکومت کی ملازمت جائز ہے؟ کیا انگریزی زبان سیکھی جا سکتی ہے؟ اور کیا یورپی طور طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، لیکن ہجرت کو ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے انگریزی زبان سیکھنے کی اجازت دی اور اپنے بھتیجے مولوی عبدالحی کو ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کرنے سے نہیں روکا۔ جب معروف صوفی اور عالم شاہ غلام علی نے ان سے اختلاف کیا، شاہ عبدالعزیز نے جواب دیا کہ قاضی، مفتی اور انتظامیہ کے ایسے عہدوں پر ملازمت کی جا سکتی ہے جہاں دین کی خدمت ممکن ہو۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ علماء کے درمیان بھی ہمیشہ ایک ہی رائے نہیں رہی۔ مذہبی فیصلے سیاسی حالات، معاشی ضرورتوں اور شخصی تعبیرات سے بھی متاثر ہوتے رہے۔ ڈاکٹر مبارک علی کے مطابق علماء نے ہندو اور مسلمان شناخت کے فرق کو مسلسل زندہ رکھا۔ وہ اس کی ایک وجہ سیاسی مفاد بتاتے ہیں۔ مسلم حکمران طبقے کو فوجی طاقت کے لیے ایک الگ اور منظم مسلم شناخت درکار تھی۔ دوسری طرف علماء کی سماجی حیثیت بھی اسی وقت مضبوط رہتی تھی جب مذہبی حدود واضح اور سخت ہوں۔ ڈاکٹر مبارک علی یہاں ایک تلخ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق علماء کا کام بعض اوقات مسئلے حل کرنا نہیں بلکہ نئے مسئلے پیدا کرنا رہا، کیونکہ جیسے جیسے معاشرہ مذہبی سوالات میں الجھتا گیا، علماء کی رہنمائی اور فتووں کی ضرورت بڑھتی گئی۔ یہ ڈاکٹر مبارک علی کی تنقیدی رائے ہے۔ اسے تمام علماء، تمام ادوار اور تمام مذہبی تحریکوں پر یکساں طور پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے علماء نے تعلیم، سماجی خدمات، استعمار کے خلاف جدوجہد اور عوامی فلاح میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ لیکن مصنف ہمیں طاقت اور مذہبی اختیار کے تعلق پر غور کرنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ مضمون کا دوسرا بڑا موضوع رسومات اور توہمات ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں بہت سی رائج رسومات پر اعتراض کیا گیا، مثلاً شادی میں صحرا باندھنا، عید پر بغل گیر ہونا، شب برات میں چراغاں کرنا، بچے کی پیدائش پر بندوقیں چلانا، ختنے کی تقریب، شادیوں میں آتش بازی، مردوں کا مہندی لگانا، محرم کی محفلیں، میلاد کی تقریبات، عید پر سوئیاں پکانا، موسیقی، نسب پر فخر اور شادیوں میں بے جا اسراف۔ اسی کتاب میں مردوں سے حاجت مانگنے، شگون لینے، دونوں کو منحوس یا مبارک سمجھنے، قبروں پر چراغ جلانے، مزاروں پر چادریں چڑھانے اور بیماریوں کے لیے دیوی دیوتاؤں سے رجوع کرنے کی بھی مخالفت کی گئی۔ صراط مستقیم میں اسماعیل شہید لکھتے ہیں، اکثر لوگ پیروں، پیغمبروں، اماموں، شہیدوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور حاجت برائی کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر مبارک علی کا سوال یہ ہے کہ یہ عقائد پیدا کیوں ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک طبقاتی معاشرے میں عام آدمی بادشاہ یا امیر تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا تھا، اسے سفارش اور وسیلے کی ضرورت ہوتی تھی۔ سوچیے اس دور کی بات ہے یہ۔ اسی سیاسی ذہنیت نے مذہبی دنیا میں بھی وسیلے کا تصور پیدا کیا۔ جب زمین کے بادشاہ تک رسائی سفارش سے ہوتی تھی تو عام انسان نے تصور کیا کہ شاید خدا تک رسائی کے لیے بھی کسی پیر، ولی یا بزرگ کی ضرورت ہے۔ پھر جب معاشرے میں غربت،
بیماری، عدم تحفظ اور ناانصافی بڑھی تو لوگوں نے اپنے مسائل کا حل مزاروں، تعویذوں اور کرامات میں تلاش کیا۔ یعنی توہم پرستی صرف جہالت کا نتیجہ نہیں تھی، یہ محرومی، بیماری اور سماجی بے بسی کا نتیجہ بھی تھی۔ عورتوں کے مزار پر جانے کی مثال بھی بہت معنی خیز ہے۔ علماء کو شکایت تھی کہ عورتیں مزاروں پر جاتی ہیں، وہاں پردے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، مگر ڈاکٹر مبارک علی پوچھتے ہیں کہ ایک عورت جسے گھر کی چار دیواری میں قید رکھا جائے، جس کے لیے تعلیم، تفریح اور سماجی زندگی کے راستے بند ہوں، وہ باہر نکلے تو کہاں جائے؟ مزار شاید اس کے لیے مذہبی مقام کے ساتھ ساتھ تفریح، میل ملاقات اور گھر سے باہر نکلنے کا واحد جائز ذریعہ بھی تھا۔ مرزا حیرت دہلوی نے اس زمانے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ہر سال بڑی بڑی قبروں پر شرفاء کی بہو بیٹیوں کے ہجوم رہتے تھے، پردے کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ لیکن مصنف کے نزدیک اصل مسئلہ عورتوں کا مزار پر جانا نہیں تھا، اصل مسئلہ عورت کی سماجی قید، بے اختیاری اور تعلیم سے محرومی تھی۔ اسی طرح لوگ چیچک سے بچنے کے لیے شیتلا دیوی کو چڑھاوے کیوں چڑھاتے تھے؟ اس لیے کہ نہ ویکسین تھی، نہ اسپتال تھا، نہ سستا علاج اور نہ ہر شخص کی پہنچ میں طبیب۔ جب دوا موجود نہ ہو تو انسان دعا، تعویذ اور کرامات کی طرف جاتا ہے۔ آج چیچک کی ویکسین آ گئی، بیماری ختم ہو گئی تو شیتلا دیوی کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ یہاں ڈاکٹر مبارک علی کا بنیادی مقدمہ سامنے آتا ہے۔ توہمات صرف واعظ سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ علم، تعلیم، طب، معاشی تحفظ اور سماجی انصاف سے ختم ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ پیر کے پاس نہ جاؤ، ضروری ہے کہ ان کے لیے اسپتال، اسکول، روزگار، انصاف بھی موجود ہو۔ مضمون کے آخری حصے میں ڈاکٹر مبارک علی احمد سرندی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کی اصلاحی تحریکوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان تینوں کا مقصد اسلام کو ان رسوم سے پاک کرنا تھا جنہیں وہ ہندوانہ یا بدعت سمجھتے تھے، اور مذہب کو ابتدائی اسلامی دور کی طرف واپس لے جانا چاہتے تھے۔ احمد سرندی کا خیال تھا کہ معاشرے کی اصلاح بادشاہ اور امرا کو تبدیل کر کے کی جا سکتی ہے۔ جہانگیر کے امیر خانِ جہاں کو لکھتے ہیں، بادشاہ مسئلے روح کے ہے، باقی انسان بمنزلائے جسم، بادشاہ کی اصلاح دراصل تمام انسانوں کی اصلاح ہے۔ یعنی ان کے نزدیک تبدیلی اوپر سے نیچے آنی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے زوال پذیر مغلیہ نظام پر تنقید تو کی، مگر وہ بھی اسی حکمران طبقے کی اصلاح چاہتے تھے۔ اسی لیے کبھی نجیب الدولہ سے رجوع کرتے ہیں، کبھی احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ سید احمد شہید نے مذہبی شناخت کو اپنی تحریک کی بنیاد بنایا اور پنجاب میں سکھ حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر مبارک علی کا نتیجہ سخت مگر قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تحریکوں نے سماجی خرابیوں کی جڑیں تلاش کرنے کے بجائے ان کی مذہبی علامتوں سے جنگ کی۔ رسومات کو کافرانہ کہہ دیا گیا، مگر طبقاتی نظام پر حملہ نہیں کیا گیا۔ عورتوں کو مزار پر جانے سے روکا گیا، مگر انہیں تعلیم اور آزادی نہیں دی گئی۔ تعویذ کی مذمت کی گئی، مگر اسپتال قائم نہیں کیے گئے۔ فضول رسومات پر تنقید ہوئی، مگر معاشی ناہمواری اور دولت کی نمائش کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اسی لیے مسائل باقی رہے۔ شاید اس مضمون کا سب سے اہم سبق یہی ہے، معاشرہ محض نصیحت سے نہیں بدلتا۔ انسان کے خیالات اس کی زندگی کے حالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں بھوک ہوگی وہاں کرامت کی امید ہوگی، جہاں بیماری ہوگی دوا نہیں ہوگی وہاں تعویذ ہوگا، جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں لوگ کسی غیبی مدد کے منتظر رہیں گے۔ لہذا حقیقی اصلاح صرف مذہبی ممانعت کا نام نہیں، حقیقی اصلاح تعلیم، علاج، مساوات، آزادی اور معاشی انصاف کا نام ہے۔ اور شاید ڈاکٹر مبارک علی ہم سے یہی پوچھتے ہیں، کیا ہم آج بھی مسائل کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے کے بجائے صرف ان کی ظاہری علامتوں سے لڑ رہے ہیں؟ کیا ہم غربت ختم کرنے کے بجائے غریب کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا ہم عورت کو حق دینے کے بجائے اس کے طرز زندگی پر فتوے لگاتے ہیں؟ اور کیا ہم معاشرے کو تبدیل کرنے کے بجائے اسے صرف ڈرانا چاہتے ہیں؟ سوچئے، کیونکہ مسئلہ صرف علماء کا نہیں، مسئلہ ہر اس شخص کا ہے جو سبب کو چھوڑ کر صرف علامت سے لڑتا ہے۔ یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، سوچئے، سمجھیے اور سوال کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ آداب عرض۔
ہیں.